सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक म्यूट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेटा आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है उस्ताद जी, अब आ रही है। जी ठीक है। रात के समय यहाँ से हम शुरू कर रहे थे कल। पहली हदीस मुबारक तो आप लोगों ने भी पढ़ ली है, अल जुमलतुल इस्मिया। तो मैं वैसे ही जरा मैंने क्या देखता हूँ कि इतना तो सबको पता होगा अब अल्हम्दुलिल्लाह कि जुमला इस्मिया किसको कहते हैं। तो जो भी सेंटेंस, जो भी जुमला, जो भी, अभी मैं आम फाहम बात करूंगा, ये ना समझिएगा कि मैं कोई लफ्ज़ बोलूं तो शायद ये इल्म नाहव वाला लफ्ज़ है। वैसे कहूँ कि जो भी बात हम शुरू करते हैं तो या तो वो फिर इसम से शुरू करते हैं और या फिर वो फेल से शुरू करते हैं। उर्दू में तो आम तौर इसम से शुरू करते हैं और जैसे, तो जब खबर देते हैं तो जिसके बारे में खबर देते हैं, जैसे कहा जाए ज़ईदुन आलिमुन, ज़ईद आलिम है, तो अब यहाँ पर खबर दी है इस बात की कि ज़ैद आलिम है, ज़ैद आलिम है। ज़ैद के आलिम होने की जो है वो खबर दी है। तो बात जो शुरू की ज़ईदुन आलिमुन, वो ज़ैद से शुरू की है। बात जो शुरू की वो ज़ईदुन आलिमुन, ज़ैद से शुरू की है। तो, तो जब शुरू में ज़ैद कहा तो ये ज़ईदुन इसम है, ज़ईदुन इसम है, ज़ईदुन आलिमुन। तो गोया कि सेंटेंस जो शुरू हो रहा है, जुमला जो शुरू हो रहा है, वो इसम से शुरू हो रहा है। तो ऐसा जुमला जिसका पहला हिस्सा जो है वो इसम हो, ऐसा ही जुमला जिसका पहला हिस्सा जो है वो इसम हो, उसको जो है वो जुमला इस्मिया कहा जाता है। तो अभी जो हम हदीस मुबारक पढ़ेंगे, तो ये सारी हदीस मुबारक जुमला इस्मिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। लेकिन जब उसको नहवी एतबार से हम देखें तो वो जुमला इस्मिया बनती हैं। अगर हम नहव के एतबार से देखें तो वो जुमला इस्मिया बनती हैं। अल जुमलतुल इस्मिया, इस्मिया जुमला, अल जुमलतुल इस्मिया, जुमला इस्मिया। तो मैंने आपसे वैसे जिक्र कर रहा हूँ कि जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं। जुमला इस्मिया के दो हिस्से होते हैं। एक जो आपने देखा कि जो जिससे जुमला शुरू हो रहा है इसम, तो उसको जो है वो मुब्तदा कहते हैं। और आगे जो दूसरा हिस्सा है जिसमें जो है वो क्या दी जा रही है, बतलाया जा रहा है कुछ, उसको खबर कहते हैं। मसलन जैद के बारे में बतलाया जा रहा है कि जैद आलिम है, तो ज़ईदुन आलिमुन, तो जैद जो है ये मुब्तदा है और आलिमुन जो है ये खबर है। जैद मुब्तदा है और आलिमुन जो है ये खबर है। तो ज़ईदुन आलिमुन, जैद आलिम है, तो ये जो है वो जुमला इसमें है। बतिया पता नहीं पूछ रहे
تو زید عالم بیٹا، تو زید کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ زید عالم ہے. تو جو زید ہے نا، زید، اس سے کلام شروع ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا. تو اس کو مبتدا کہتے ہیں، مبتدا. اور جو اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ عالم، تو زید کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ زید عالم ہے. تو عالم جو ہے یہ خبر ہے، عالم جو ہے یہ خبر ہے. تو جب زید عالم کہا تو زید مبتدا ہے اور عالم جو ہے یہ خبر ہے. زید مبتدا ہے اور عالم جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے. تو جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں پہلا حصہ جو ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں. پہلا حصہ مبتدا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ خبر ہے. جی سمینہ، کچھ باتیں سمجھ آئی جو میں نے کی ہیں؟ جی سمینہ، کوئی اور ہینڈ ریز کریں جو باتیں میں نے کی ہیں سمجھ آئی ہیں؟ عزا عبید، عزا عابد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ساتھ سب آگے. اس میں بھی بیٹا ایسے ہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے. دین جو ہے وہ خیر خواہی خواہی ہے. کو کہا ہے خیر ہے. دین کے ہے کہ دین تو خیر ہے. ٹھیک ہے، اردو میں نصیحت جب کسی جاتی ہے دین کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، ترجمہ اگر کریں تو دین تو خیر خواہی ہے. جی ہمارا یونس سناؤ بیٹا، میں کیا کہا میں نے؟ اس حدیث کا ترجمہ کریں. الدین النصیحہ. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی ہے. اب اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ الدین مبتدا یعنی ویسے کیا ہے؟ اسم. ٹھیک ہے، اسم ہے جی. اس وجہ سے اس کو جملہ، کیونکہ شروع اسم سے ہو رہا ہے یہ جملہ، تو اس وجہ سے اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ اس کو مبتدا کہتے ہیں، تو الدین جو ہے یہ مبتدا ہے اور نصیحہ جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. خبر. دین جو ہے یہ مبتدا ہے اور نصیحہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جو ہے وہ خبر ہے. آواز ٹھیک آ رہی؟ بریک تو نہیں ہو رہی؟ اب ٹھیک آ رہی ہے استاد جی، پہلے بریک ہو رہی تھی. کب؟ ابھی تھوڑی دیر آپ نے جب وہ الدین نصیحہ بتا رہے تھے نا تب بریک ہو رہی تھی. اچھا اچھا اچھا، جی میں پھر ادھر. تو الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ عفیفہ ندیم آمنہ حنیف آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی ہے، نصیحت ہے خیر خواہی. تو اب اس میں دو جو ہے وہ کلمے ہیں، ایک الدین ہے، دوسرا النصیحہ ہے.
ایک الدین ہے دوسرا نصیحہ ہے، تو پھر آپ اس کا جو ہے وہ کریں، اس کا کہ دین کیا ہے؟ دین اسم ہے اور نصیحہ جو ہے وہ دین خبر ہے۔ الدین یہ مبتدا ہے اور النصیحہ اس کی خبر ہے۔ الدین مبتدا ہے اور النصیحہ جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ خبر ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے الدعاء مخ العبادہ۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء دعا، مخ کہتے ہیں مغز کو، العبادہ عبادت، الدعاء دعا مخ العبادہ عبادت کا مغز ہے، یعنی الدعاء، یہ آواز نہیں آ رہی؟ یہ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ اب تو بیٹا وائی فائی کے پاس بیٹھا ہوں بالکل میں۔ الدعاء مخ العبادہ، اب دیکھیں دعا بھی آپ جانتے ہیں، دعا کو کہتے ہیں عبادت، عبادت کو کہتے ہیں، اور مخ جو ہے وہ مغز کو کہتے ہیں، مخ مغز کو کہتے ہیں۔ تو الدعاء دعا مخ العبادہ عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا ترجمہ جو ہے، اب میں پھر ترکیب تھوڑی سی بڑھ جائے گی، میں اس لیے ابھی دوسری بات کو نہیں چھیڑ رہا۔ وہ ایک طالبہ کا اور آیا تھا کہ النصیحہ جو ہے وہ نکرہ کیوں نہیں ہے، تو بیٹا ابھی تھوڑا سا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا ساتھی طالبات کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں آگے جاؤں گا کہ النصیحہ کیوں، آگے وہ ساری باتیں پھر اس کے متعلقات نکال کر پھر خبر بنایا جائے گا، تو پھر ترکیب لمبی ہو جائے گی، طالبات پریشان ہو جائیں گے۔ جی آریہ عادل سمجھ آ گئی ہے جو میں نے بات کہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، ٹھیک ہے؟ جی عائشہ سنائیں جی اس کا ترجمہ۔ جی الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اسم ہے اس میں، اور رہنے دے، ابھی رہنے دے، ابھی رہنے دے، بس اسم ہے کہ اس لیے جملہ اسمی ہے، شروع میں دعا اسم ہے، جملہ اسمی ہے، ٹھیک ہے؟ شاباش جی۔ اب شازیہ نورین آپ اس کا ترجمہ کر دیں۔
جی السلام علیکم سر جی. الدعاء دعا مخ مغز ہے عبادتی عبادت کا. الدعاء اسمیہ ہے جملہ اسمیہ. دعا عبادت کا مغز ہے. جی الدعاء تو مخ العبادت. دعا دعا اسم عبادت ہے، کا جی جملہ اسمیہ ہے. دعا جملہ کیوں اسمیہ اسمیہ ہے؟ جی. بس اتنا سن لیں کہ اس میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. مخ مخ میرا خیال اردو میں بھی بولتے ہیں مخ مخ ہے. ٹھیک ہے، بچے کہتے ہیں ہڈیوں میں سے مخ نکال دیں. ٹھیک ہے، تو مخ ہے وہی چیز ہے، بون میرو جو اس میں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم دے رہے ہیں یہ خبر کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو آپ کے سامنے آ گیا کہ دعا کو پہ ہم حکم لگا رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. تو دعا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، دعا مبتدا ہے اور مخ العبادہ اس کی خبر ہے. مخ العبادہ عبادت کا مغز، یہ اس کی خبر ہے. تو حدیث یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. میں نے موٹی موٹی ترکیب کی ہے، زیادہ نہیں کی. غلام فاطمہ آپ کر دیں جو میں نے جس طرح سے میں نے کی ہے کہ دعا مبتدا اور مخ العبادہ خبر. بس باقی پڑھا ہوا ہے لیکن میں ابھی چھیڑوں گا نہیں. بعض طالبات کہتی نہیں ہم نے نہیں پڑھا. الدعاء تو ہاں، الدعاء دعا دعا مبتدا مخ الدعاء العبادہ مبتدا مخ العبادہ خبر. مخ العبادہ خبر. بس جی. ترجمہ بھی المجالس، کرنا بس ہو گیا نا. دعا عبادت کا مقصد بات ہو گئی. المجالس بالامانہ، مجالس جو ہیں وہ امانت ہیں. مجلس جو ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے. جو بھی باتیں مجلس میں کی جائیں وہ امانت ہیں. تو ایسی باتوں کو آگے جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ ذکر نہ کیا جائے. ایسی باتیں کہ جو مجالس میں خاص طور پر جو ہے وہ امانت کے طور پر کی جاتی ہیں، تو ان باتوں کو آگے نہ ذکر کیا جائے. ان کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جائے. تو جب کسی مجلس میں بطور امانت کوئی بات کہی جائے تو بیٹا اس کا جو ہے وہ بطور امانت ہی رہے. اس کو جو ہے وہ پھر کسی سے جو ہے وہ ذکر نہ کیا جائے. المجالس، مجالس امانت ہیں. تو مجالس آپ بولتے ہیں، اردو میں امانت بھی بولتے ہیں. دونوں لفظ آپ کے اردو کے استعمال شدہ ہیں، اور ترجمہ بالکل عام ہے، المجالس بالامانہ. ٹھیک ہے، اور مجالس مجلس کی جمع ہے. مجالس جو ہے مجلس کی جمع ہے، اور امانت آپ کے سامنے ہے. تو المجالس بالامانہ، تو یہ خبر دی جا رہی مجالس کے بارے میں. تو جب مجالس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو مجالس مبتدا ہے اور امانہ جو ہے یہ خبر ہے. مجالس مبتدا ہے اور امانہ جو ہے یہ خبر ہے. مجالس امانت ہیں. المجالس بالامانہ، مجالس امانت ہیں. تو اس کا ترجمہ کر لیں. سبع ارشد. السلام علیکم ساجد. المجالس بالامانت، مجالس امانت ہوتی. المجالس
मजलिसें बिल अमानत अमानत हैं। जी, अब नीचे लिखा हुआ हाशिया, लेकिन उन हाशियों को मैं नहीं कहता, बोलता नहीं। ठीक है, जो नीचे हाशिया लिखा है वो मैं नहीं बोलता अभी अरबी के साथ आपकी। तो ये हैं वो हवाशी जिन उलमा जो हैं वो इस तरह से जो है वो एक एक हदीस के एक एक लफ्ज पर इस तरह से जो है हाशिए पर थे। अब इस हाशिए में ये लिखा है, मैं उर्दू में वैसे आपको बतलाता हूँ कि मजालिस में जो भी बात कही जाए, मजालिस में जो भी अहवाल पेश आए, सब के सब अमानत हैं। जो भी मजलिस में हाजिर है उस पर लाजिम है कि मजलिस में कोई भी काम, कोई भी बात जो हुई है उस राज को आगे लोगों में ना फैलाए। हाँ, अगर किसी मजलिस में कोई साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, अगर किसी मीटिंग में, मजलिस में कोई साजिश हो रही है मुसलमानों के खिलाफ के जिसमें मुसलमानों की जान या माल को नुकसान होने की बातें, पहुंचाने की बातें की जा रही हैं, तो फिर ऐसी बात का जो है मुसलमानों को आगाह करना जो है वो जायज है, जरूरी है। आपके मुहर्रिर ने यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं कि किसी मजलिस में नाहक खून की बात हो या किसी के साथ बदकारी की जो है वो प्लानिंग हो, या जो है वो नाहक जो है वो किसी मुसलमान का माल जो है वो हासिल करने की बात हो, तो फिर जो है वो मजालिस अमानत नहीं है। मजलिस में शरीक जो आदमी है जिसने बात सुनी है तो वो फिर जरूर जो है वो पहुंचाए, तो फिर वो जरूर पहुंचाए। अल मजालिसु बिल अमाना। जी डॉक्टर जिलेहुमा, जी बेटा हो गया याद ये बातें जो मैंने की अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी हो गए हैं, जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं जी वो उस्ताद जी। समझ आगे जी समझ। उस्ताद जी। जी जी उस्ताद जी आगे जी जी, करूँ मतलब उस्ताद जी। मफहूम जो मैंने बातें की हैं वो कर। जी जी, इसका तर्जुमा है कि मजालिस जो है वो इमानत हैं। तो आमतौर पे मजालिस जो है वो इमानत है, लेकिन अगर किसी मजलिस में मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही हो, या किसी नाहक खून करने का मंसूबा हो, या बदकारी का मंसूबा हो, या नाहक किसी मुसलमान का माल हासिल करने का मंसूबा हो, तो ऐसी जो है वो मजलिस इमानत नहीं है और उनको बता देना जायज़ है। वाजिब है, जरूरी है ताकि मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे, ताकि मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। तो बाकी जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल आसान है। आगे जो हदीस मुबारका है मेरा ख्याल ये तो हमने पढ़ ली है। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमानी, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमानी, कि हया जो है ईमान का हिस्सा है। हया जो है ईमान का हिस्सा है। अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमानी। तो अब आप देखिए ये अल्फाज सारे ऐसे हैं कि जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। शोबे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हया का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, और
اسی طرح سے ایمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. الحیاء، حیا جو ہے شعبہ حصہ ہے، من الایمان، ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. تو شعبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اور حیا کو ایمان کس وجہ سے کہا گیا؟ حیا ایک ایسا وصف ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. حیا انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. حیا جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے. تو بیٹا حیا اردو میں بولتے ہیں، شعبہ اردو میں بولتے ہیں. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ شعبہ کہا جاتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ادارے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور ایمان ایمان ہے. تو اب حیا جو ہوتا ہے یہ انسان کو، اب اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ نافرمانی سے رکے گا. حیا ہوگا تو جب حیا کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے یہ گناہوں سے رکا ہے، اللہ کی نافرمانی سے رکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے. تو آپ لوگ اپنے ٹائم پہ آیا کریں جی، جلدی آیا کریں، ٹھیک ہے؟ حافظہ فوزیہ ابراہیم ترجمہ سناؤ. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. سناؤ جی ترجمہ. الحیاء، حیا شعبۃ ٹکڑا ہے، من الایمانی ایمان کا، یا حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. استاد جی آج تھوڑا سا لیٹ ہو گئی تھی، کنیکٹ نہیں ہو رہی تھی میٹنگ. میں کہہ رہی تھی نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. کل کو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے، اس پہ بات تھوڑی سی کریں گے. تو بیٹا اب حیا کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. تو حیا کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے. الحیا یہ مبتدا ہے اور خبر دی جا رہی ہے ایمان کا حصہ ہے. شعبۃ من الایمان یہ خبر. الحیا مبتدا ہے اور شعبۃ من الایمان اس کی خبر ہے. چلیے انشاءاللہ باقی کل سے. السلام علیکم.